नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। शुक्रिया। और नाज़रीन हम सब की तरफ से आप सबका भी इस्तकबाल है। सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता मुलाकात में मौलाना साहब ने बहुत तफसील से बताया था कि किस तरह अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से आगाह कर दिया था कि अनक़रीब आपको अपना वतन छोड़कर हिजरत करनी पड़ेगी। ख्वाब में आपको वो मकाम भी दिखा दिया गया था। कुछ लोगों का ख्याल है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुमान था कि शायद वो जगह यमामा हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो जगह यसरब है। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। जिस वक्त के तमाम लोग सो रहे थे गर्मी से बचने के लिए, हज़रत अबू बकर को यह ख्याल हुआ कि चूँकि इस वक्त रसूल पाक की तशरीफ़ आवरी बिला सबब नहीं है। उन्होंने दरियाफ्त किया, आने की वजह पूछी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत का हुक्म आ गया है अल्लाह की तरफ से। तो हज़रत अबू बकर ने दरियाफ्त किया कि रफ़ीक़ सफ़र कौन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हैं। इस पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने 2 ऊँटनियाँ बिल्कुल तैयार कर रखी हैं सफ़र के लिए, आप जब इजाज़त दें हम आपके साथ हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने फिर बाकी के इंतज़ामात भी अपने बच्चों को बता दिए, अपने ग़ुलाम को बता दिए। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उरैक़त एक आदमी था जिसे उन्होंने रहबर के तौर पर अपने लिए मुंतखब किया और दोनों जो ऊँटनियाँ थीं वो उनके हवाले कर दी और कहा वक्त मौऊद पर, वक्त मुक़र्ररा पर ये ऊँटनियाँ लेकर तुम गारे सौर में आ जाना। इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ गारे सौर के लिए रवाना हुए और अपने बिस्तर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह को सुला दिया। जब सुबह उनकी आँख खुली और कुरैश ने दरियाफ्त किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या खबर, पहरे पे तुम थे, मैं तो सो रहा था। खैर उन्होंने तलाश का सिलसिला जारी रखा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ गारे सौर में पहुँच गए। और यहाँ पर इससे पहले कि वो गारे सौर में पहुँचते बड़े खूबसूरत उन्होंने अल्फाज अदा किए थे अहले मक्का या अपनी सरजमीन के लिए कि ए मक्का तो मुझे तमाम जहान में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे बाशिंदों ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया। बहरहाल ये सफ़र कैसा था, रफ़ीक़ सफ़र ने किस तरह आपका साथ दिया, इस सफ़र में क्या मुश्किलात दरपेश आई, क्या हालात गुजरे, ये हम मौलाना साहब से जानते हैं। आइए जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, शुरू में जब गुफ्तगू हो रही थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही का तज़किरा था, उस वक्त आपने ये बात सुनी होगी, जहन में होगी आपके कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ लेके गई थीं, उन बुज़ुर्ग ने शुरू ही में बता दिया था कि तुम्हारी कौम तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। और काश उस वक्त में मैं मौजूद होता, यानी उन्हें अंदाज़ा था कि मैं उम्र के उस मरहले में हूँ, जब तक वो वक्त आएगा मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा था कि आपकी कौम आपको निकाल देगी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई थी, अब हम मुखरिजिया, क्या वो मुझे निकालने वाले हैं? उन्होंने कहा यही होता है, जब कोई आदमी इस दावत को लेकर खड़ा होता है तो कौम मुखालफत करती है और आखिर उसको वहाँ से निकाल देती है। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ, यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ। और हर पैगम्बर को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, इसलिए कि जो चीज़ वो लेकर उठा होता है उसका मानना आसान नहीं होता। यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत जो है वो एक तरह से इस्लाम की मजबूत बुनियाद बनने के लिए एक मैदान हमवार किया जा रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर रहे, पले बढ़े, और जहाँ से निकलते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उहुद पहाड़ को फरमाया था, उहुद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहुद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि ये कौम मुझे यहाँ रहने नहीं दे रही, वरना मैं कभी निकल के ना जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और मसलहत का तकाज़ा ये था कि मक्के से निकल के फ़ौरन मदीने का सफ़र शुरू ना कर दिया जाए, इसलिए कि सब लोग पीछा करेंगे और कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। हमने देखा मौलाना साहब 3 दिन तक उन्होंने तलाश जारी रखी जब तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में छुपे नहीं रहे। इसीलिए छुपे हुए थे कि लोग निकलेंगे तो हुजूर निकलेंगे तो लोग उनकी तलाश में पीछे जाएंगे। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलहतन ये किया कि सफ़र जो है असल सफ़र शुरू ही नहीं किया। गारे सौर, सौर जो है असल में बैल को कहते हैं। वो गार को जिस तरह का है, दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि बैल का चेहरा है ये, बिल्कुल वीरान सा था, तारीख एकदम। तो वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके छुपे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं। कुरान मजीद में उसका ज़िक्र आया है, सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब ये लाच करते हुए
عرب کے لوگ جو ہیں نشانات قدم پہچاننے کا بڑے ماہر تھے. جی مولانا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے اس غلام کو جو بکریاں لے کر آتا تھا اور دودھ پلا کے اور چلا جاتا تھا اس کو ہدایت کی تھی کہ جاتے ہوئے اپنے بکریوں کے اور اپنے سب نشانات مٹاتے ہوئے جایا کرو. تو اسی طرح سے وہ جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو حالانکہ وہ پہاڑ کا علاقہ تھا, اس پہ نشانات آسانی سے نہیں ہوتے, لیکن یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نشانات کا پتہ لگاتے لگاتے اس غار تک پہنچ گئے تھے. بالکل. خدا پاک نے عجیب انتظام یہ کیا تھا کہ ایک کبوتری نے فوراً وہاں انڈے دے دیے, گھونسلہ بنایا, تیزی سے انڈے دے دیے. مکڑی نے جالا تن دیا وہاں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اندر پہنچے ہیں کہ یہ انتظامات, یعنی قلعے کا کام مکڑی کے کمزور جالے سے لیا گیا. کیا بات ہے. جو اوہن البیوت کہا ہے جس کو قرآن مجید نے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. خدا پاک نے دکھایا کہ سب سے کمزور گھر کے اندر رکھ کر اپنے نبی کو مضبوط قلعے کا کام ہم کریں گے. بالکل ویسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے قدموں کی آہٹ نظر وہاں پر ان کے قدم دکھ رہے تھے اور ان کی گفتگو سنی حضرت ابوبکر نے, تو انہوں نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے. تو رسول پاک نے وہی بات کہی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ روشنی میں ہوتے ہیں اور اندھیرے میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اندھیرے والا تو روشنی والے کو دیکھ لیتا ہے, لیکن روشنی والا اندھیرے میں بیٹھے ہوئے کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے ان لوگوں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر پر نظر نہیں پڑی, لیکن صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں پہچان جان جائیں گے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل مولانا صاحب. اور ان لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ قدموں کے نشان یہاں تک آتے ہیں اور آگے کوئی سراغ نہیں ہے. کہاں چلے گئے وہ؟ کہیں اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا, کہاں غائب ہو گئے؟ تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ اس کے آگے اگر نشان نہیں ملتے تو یہ دیکھیں کہ اس غار میں بھی ان کے جانے کا سراغ نہیں ہے, کیونکہ مکڑی کا جالا امکان اسی دو چیزوں کی وجہ سے وہ ادھر نہیں سوچا انہوں نے کہ اگر اس کے اندر جاتے تو یہ جالا ختم ہو گیا ہوتا, ٹوٹ جاتا. اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہے کبوتری بیٹھی ہے, انڈے دیے ہوئے ہے, یہ یقیناً یہاں سے ہٹ جاتی. یہ انڈے سے رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ سکون سے بیٹھی ہوئی, کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. یہ سوچ کے وہاں سے چلے آئے اور اس کے بعد انہوں نے باہر تلاش کرنا شروع کیا. اور 3 دن تک یہ تلاش جاری رہی, کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ جو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رہے. حضرت اسماء کھانا پہنچاتی رہیں, عامر بن فہرہ دودھ اپنا ریوڑ لے کر آتے تھے, دودھ پلا دیتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر 3 دن کے بعد جو عبداللہ بن ریقت کو 2 اونٹنیاں دی تھیں, خبر بھجوایا کہ آپ لے کر آئیے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اخلاق کی یا ان کی حمیت کی جو بات ہوتی ہے, یہ تمام لوگ جو بھی ہیں یہ حضرت ابوبکر کے جان پہچان کے, ان کے اپنے بچے ہیں, ان کا اپنا غلام ہے. لیکن عبداللہ بن ریقت جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن قول و قرار کی اتنی پابندی کہ اس نے بہت ہی صیغہ راز رکھتے ہوئے ان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, عامر بن فہرہ, ان لوگوں کو لے کر وہ غیر معروف راستے سے یثرب کی جانب بتایا گیا تھا. وہ اصل میں راستوں کا بہت ماہر تھا وہ آدمی. جس طرح سے ہمارے ہاں یہ اسکوٹر والے اور رکشوں والے راستے خوب جانتے ہیں, جب کسی کو پوچھنا ہوگا تو وہ اسکوٹر والوں سے پوچھتے ہیں, 3 ویلر والے سے. اسی طریقے سے وہاں ایک مستقل پیشہ تھا یہ راستہ بتانے والے کا. وہ اس کو متنبی نے ایک جگہ اپنے کلام میں خریت کہا ہے, یتنبل الخریت من خوف الطواء فیہا کما یتنبل الحرباء. تو خریت وہ ہوتا تھا جو راستوں کو خوب جانتا تھا, کدھر سے نکلنا ٹھیک ہے, کہاں خطرے ہیں, کہاں کس طرح کی لوٹ پاٹ ہوتی ہے. تو وہ صاحب جو ہیں راستوں کو بہت ماہر تھے, اسی بات کے لیے ان کو لیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ معروف راستوں سے ہٹ کے جانا ہے ہمیں. بالکل مولانا صاحب, ہم آگے بھی ضرور جائیں گے. جو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ وہ ایک اجیر تھے, انہیں اجرت ایک معاوضہ ملنا تھا, لیکن وہ چاہتے تو یہ بھید کھول سکتے تھے. کون سی چیز تھی شان اہمیت جو ہے وہ یقیناً 100 اونٹ سے بہت کم تھی, لیکن اس کے باوجود یہی چیز ہے وہ. میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کی اپنی خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, اور مکہ معظمہ سب کچھ ہے, اور سارے مشرکین تھے اور کیا کیا تھے, اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. لیکن یہ خوبی مکے والوں میں تھی کہ ان میں کوئی منافق نہیں ہوتا تھا. جو کہہ دیا اس پہ قائم ہے, جو اس کا قول و قرار ہو گیا اس پہ قائم رہیں گے. عہد و پیمان ہے, سب کچھ ہے, اشہر حرم شروع ہو گئے ہیں. باپ کا قاتل بھی اگر مل گیا ہے تو اس کو انگلی ٹچ نہیں کرے گا. قانون کے پابند, اصول کے پابند بہت تھے. یہ انہوں نے بھی یہ خوبی ان کی تھی کہ انہوں نے جو معاملہ طے ہو گیا اس پر انہوں نے یہ طے کیا اور اسی طرح سے پورے راستے لے کے چلے. بالکل مولانا صاحب, راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جا رہے تھے سراقہ بن جوشم ملا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنا وہ پاس پہنچا. پہلے ٹھوکر کھائی گر گیا, دوسری بار وہ
اپنے گھوڑے کے اس کے گھٹنے تک دھس گئے، پھر وہ پیٹ تک دھس گیا. وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں جو ہے وہ میرے لیے امان نہیں ہے. اس نے رسول پاک سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیجئے اور میں واپس لوٹ جاتا ہوں. جو لوگ ادھر آئیں گے ان کو میں بتا دوں گا کہ میں نے ادھر کوئی سراغ نہیں پایا. رسول پاک نے یہ بڑی پیاری بشارت دی تھی کہ اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا. پھر آگے وہ اسلام لے آئے اور یہ واقعی رسول پاک کی بشارت سچ ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک ٹھیک دوپہر کے وقت میں قبا پہنچتے ہیں. اس سے پہلے راستے میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہوئی تھی. ایک خاتون جو راستے میں ان کے جھونپڑی تھی، اور جو بھی کوئی آتا جاتا تھا اسے وہ کھانا کھلاتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، مسافروں کی خدمت کرتی تھیں. ام معبد نام تھا شاید. ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بھوکے تھے، کچھ کھانے کا نہیں تھا، تو ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. وہ کہنے لگی کہ اگر کھانے کا ہوتا تو تمہارے پوچھنے کی نوبت نہ آتی، میں تمہیں پہلے ہی تمہارے پوچھے بغیر دیتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے اندر وہ ایک چھوٹی سی ایک بکری کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ بکری کیسی ہے، کیوں کھڑی ہے؟ دن میں تو سب چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ کمزور بہت ہے، ریوڑ کا ساتھ نہیں دے سکتی، بیمار ہے، اس لیے یہ نہیں گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں. انہوں نے کہا کہ اگر دودھ دے دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا تو برتن بھر گیا، جھاگوں سے اوپر تک آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، خود پیا، پھر ایک اور بھرا، اس میں سے بھی خود پی لیا، سب کو پلا دیا، اور ایک اور بھر کے ان کے لیے رکھ دیا کہ بہن یہ تمہارے لیے ہے. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور اس کا شوہر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ایک بہت بابرکت شخصیت آئی تھی اور انہوں نے یہ دودھ دوہا تھا اسی بکری کا، اور خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور ہمارے لیے بھی رکھ کے گئے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ صاحب قریش ہے. یہ عرب کے آس پاس کے جتنے لوگ تھے وہ سب قریشی کے بجائے صاحب قریش کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ تو یہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے، میں تو اس کی تلاش میں کئی دن سے ہوں اور میں ابھی تلاش کرتا ہوں. وہ بھی تلاش میں نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے راستے میں اور بھی بعض قبائل ملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور وہ اسلام لے آئے. اور بھی بعض صحابہ کرام جو واپس وہاں سے شام سے آ رہے تھے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اور یہ ہوتے ہوتے ادھر معاملہ یہ تھا مدینہ منورہ کا کہ لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے ہیں اور سفر میں ہیں. تو روزانہ صبح سویرے آتے اور جہاں آنے کی امید ہوتی تھی وہاں آ کر دیر تک نظر ڈالتے تھے، دیکھتے تھے، اور دوپہر جب تیز دھوپ ہو جاتی تھی تو چلے آتے تھے. اس آخری دن بھی وہ لوگ آئے اور دیکھ کے انتظار کر کے اور واپس جا ہی رہے تھے. اتنے میں معلوم ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا اور کسی نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور وہاں آنا ہوا اور اشعار پڑھنے شروع کیے انہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس طرح کے اشعار انہوں نے پڑھے. اب سامنے تو آ گئے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہیں کون سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے تو ابوبکر کی دور اندیشی کی داد دیجیے. ان کی دور اندیشی، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ آقا تو یہ ہے، میں تو غلام ہوں. اور یہ سایہ کر کے وہ کھڑے ہو گئے، جس سے اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ خادم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں جن کے سر کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے لوگ ملے بہت زیادہ محبت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے جو ہیں وہ چمٹ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی اس پیچھے بٹھا رہے ہیں، کبھی برابر میں بٹھا رہے ہیں. اس طرح سے قباء پہنچے اور قباء میں پہلی بار نماز باجماعت ہوئی. ایک مسجد تعمیر کی، مسجد تعمیر کی، اس کا سنگ بنیاد رکھا. اس سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اسی مسجد قباء میں پہلے جمعے کی نماز ہوئی. بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی سیرت کی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، جو اس وقت میں پہلا خطبہ آپ نے دیا تھا. بالکل. یہ 8 ربیع اول کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور ٹھیک 12 ربیع اول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچتے ہیں، اور وہاں بھی جو ہے وہ آپ کا اسی طرح جو ہے والہانہ استقبال ہوتا ہے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی بہت خواہش تھی کہ رسول پاک ہمارے مہمان بنے. الگ الگ قبیلوں کے سردار، الگ الگ قبائل کے لوگ کہتے اونٹنی کی مہر کو پکڑ لیتے تھے، تو رسول پاک کہتے تھے کہ دعوہا فإنہا مأمورۃ، کہ اسے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اسے معمور کر رکھا ہے، جہاں اس کا حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گی. تو یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھی جو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان اس کے قریب تھا، اور 2 بچوں کی، 2 یتیم بچوں، سہل اور سہیل کی زمین تھی. جی، دونوں یتیم بچے تھے، ان کی زمین تھی، اور وہی زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی. اور جب ان بچوں سے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں چاہیے،
تو وہ بھی چونکہ صاحب ایمان تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو جو چاہیں بنائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا، اونٹنیاں جو دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے چلے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری محبت اور تیاری سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں اس اونٹنی کی قیمت دوں گا۔ جی جب حضور نے یہ شرط لگائی تو وہ انہوں نے منظور کر لیا، اپنی ہی اونٹنی پر سفر کیا، اپنی ہی زمین پر خریدی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پاک نے یہ الزام آنے سے بھی بچا دیا کہ آپ کسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی میزبانی کا شرف بخش رہے ہیں، کسی کو نہیں بخش رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اونٹنی کو ہم جہاں روکیں گے وہیں بیٹھے گی۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری کو ترجیح دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بالکل پھر وہاں بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کو عمل ایک عجیب ہے، اس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ وہاں ایک قافلہ کسی نبی کے زمانے کا بہت پرانا وہاں آ کے رکا تھا، جی اور انہی میں سے یہ لوگ حضرت ابو ایوب انصاری اور انصار کے سارے لوگ جو ہیں اسی قافلے کے بقایا تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ لوگ پہلے سے کہیں نہ کہیں منتظر تھے کہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ بالکل، تقریباً 8 مہینے آپ نے قیام کیا، پھر جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی، آپ نے اپنے اہل خانہ کو بلوا لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ پہلا سال تھا وہاں، یہ بہت اہم تھا۔ ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان جو رشتہ اخوت قائم کیا، مواخات کہلاتی ہے وہ۔ جی بعض واقعات اگر ہمارے پاس وقت ہو تو جو ہجرت کے سلسلے میں جو لوگوں کو دشواریاں پیش آئیں وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ صحابہ کرام جو ایک ایک کر کے ادھر ادھر سے آ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ سے جو لوگ نکل رہے تھے ہجرت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ لوگ پہلے نکل گئے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آ رہے ہیں۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا جب تم اپنا وطن چھوڑ کر مکے میں آئے تھے تو بالکل فقیر تھے، اب تمہارے پاس کافی دولت ہو گئی ہے، ہمارے شہر میں رہ کے تم نے کمایا ہے۔ وہ سونے چاندی کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ جو کچھ میں نے کمایا ہے تمہیں دے دوں تب تمہارے جانے میں کوئی پریشانی نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جنگل میں جو فلاں پیڑ ہے اس کی جڑ میں وہ جو کچھ میری کمائی ہے وہ سب میں نے دبا رکھی ہے، وہاں سے لے لو تم۔ یہاں ایک خاص بات دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ اگر چاہتے تو دشمنوں کو دھوکہ بھی دے سکتے تھے، فلاں پیڑ کے بجائے کسی اور طرف کا بتا دیتے، وہاں ٹکر مارتے پھرتے، بعد میں جب موقع ہوتا نکال لیتے، لیکن ان کو بھی سچ بولنا تھا، اور وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ چل کے کھود کے پہلے ہمارے حوالے کرو پھر اس کے بعد جانے دیں گے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ محمد کے غلام جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بالکل صاحب، ہم رشتہ مواخات کی بات کرتے ہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا، دینی بھائی تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے فراخ دلی کا ثبوت دیا، ہر شے میں اپنے بھائی کو اپنا جو ہے وہ برابر کا حصے دار بنایا، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو کہا کہ تم جس کو چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اپنی جو ہے وہ عقد میں اسے لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تمہارا جو بھی مال و متاع ہے تمہیں مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے پنیر اور گھی کچھ ان چیزوں کی تجارت شروع کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر ماشاءاللہ اللہ نے ان کو متمول کر دیا۔ وہ تاجر پیشہ آدمی تھے، تاجر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ کس موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ ہم یہاں بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے خالی ہاتھ نکلتا ہے، اور جہاں بکرے بک رہے ہیں وہاں جا کے 2-4 بکرے اس نے لیے اور اس سے کہا کہ پیسے ابھی دیتا ہوں، اور وہ بیچ باچ کے اور پیسے کما کے اسے بھی دے دیے، اور شام کو آتا ہے تو جیب بھر کے لاتا ہے۔ یہ ایک سلیقہ ہوتا ہے کاروبار کا، یہ سلیقہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ اس لیے ہر آدمی نے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کوئی ہمارا انصاری بھائی اپنے حصے میں سے ہمیں دے، جس کو ضرورت تھی انہوں نے لیا اور خوشی سے دیا۔ اور یہاں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعتراف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعتراف کیا تھا، اور اتنا بڑا اعتراف تاریخ میں شاید کسی نے کسی کے لیے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا، ابو ان یملونا ولو ان امنا طلاق الذی یلقون منا لملتی، یہ لوگ ہم سے اکتائے نہیں، ہم سارے مہاجرین سے یہ سارے انصار اکتائے نہیں، اور اس حد تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہماری ماں بھی اگر ہوتی تو ایسے حالات میں وہ تک ہم سے اکتا جاتی، لیکن یہ نہیں اکتا۔ بالکل، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سالار بھائی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عید المیلاد النبی کی میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں باجی، آپ کو بھی اور ساری کائنات کو بھی۔ آپ کو بھی جی سالار بھائی۔ اور میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہم مدینہ منور میں جا کے جو دعا اپنی خود گناہ کی بخشش کے لیے جو دعا کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے شہر میں نہیں کر سکتے؟
जिनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। जी जी, और दूसरा सवाल ये है कि जो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गी होती है, जो चिकन जिसको बोला जाता है अपनी जबान में, वो खाना जायज़ है कि यहाँ पे बहुत फतवे निकल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, राशिदा बहन आप बताइए सवाल क्या है? जी बाजी, आप दोनों को, मौलवी साहब को, आपको बाजी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा जोर से बताइए राशिदा बहन, सवाल क्या है आपका? जी बाजी, मेरा ये सवाल है, मैं ख्वाब की ताबीर जानना चाहती हूँ। जी बुलंद आवाज में बताइए। हेलो जी जी। हाँ बाजी, मेरी एक बहन है, 2 ही बहनें हैं, मेरी एक बहन है। मेरी अम्मी के 4 महीने हो गए उनका इंतकाल हुए हुए। तो मेरी बहन खाना वाना तो वही बनाती है दोनों टाइम का, वो अकेली रहती है। तो उसको ख्वाब में अम्मी आई कि तू तो बहुत काम कर रही है, तू हट जा, लम्हे पका के खिला दूँ। तो वो खाना बना रही है, तू थक जाती है काम करते करते, इस मारे वो खाना बना के खिला रही है। बाकी एक सवाल और, घर में अगर बड़े बुजुर्ग छोटी छोटी बातों के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, थोड़ा तफसील से ही बता दो कि वो गाली क्यों बकते हैं, वो बात के अंदर थोड़ी बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट किया और आपके ख्वाब के बारे में मौलाना साहब से कहेंगे कि जहन में रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। नसीम साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, पहले हम रुखसाना साहबा से बात कर रहे हैं। जी बहन बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बाजी, अगर कभी किसी पीने वाले को कुछ होने को या खाने को पहनने को दिए तो गुनाह है क्या? बहन आपकी बात हम तक पहुंची नहीं, जरा बुलंद आवाज में फरमाइए। अगर किसी पीने वाले, शराब पीने वाले को कपड़ा दिया जाए या खाना दिया जाए। ठीक 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 ठीक। तो नसीम साहबा जी, आपको सवाल पहुंच गया। नसीम बहन आप बताइए सवाल क्या है? तस्नीम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। जी तस्नीम साहबा फरमाइए सवाल क्या है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फोन लग गया, अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप से मिलकर बहुत खुशी होती है, माशाल्लाह से आपका अंदाज़े बयान और गुफ्तगू इतना अच्छा रहता है। और मौलाना साहब को भी बहुत बहुत सलाम, कदम से अर्ज। और उनका भी इतना मौसर अंदाज में इतना तरंगेज बात करते हैं कि दिल में बैठ जाती है माशाल्लाह से। जब से आप लोगों के प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत सुधार आ गया है घर में भी, हमारे अपनी अमली जिंदगी में भी। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया बहन। और आपका भी अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है जो दिल में उतर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके। ये बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज जितना मुमकिन हो सके मैं पढ़ती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते तहज्जुद की और उसके अलावा 2-2 रकात नफिल नमाज औलाद के लिए भी हजरत सलात नमाज पढ़ती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात की जो वितर नमाज छोड़ देती हूँ कि बाद में पढ़ूंगी तहज्जुद के टाइम, तो कभी कभी इतनी लेट हो जाती हूँ वो वितर पढ़ने के लिए कि फजर की अज़ान शुरू हो जाती है। तो क्या मेरी वो नमाज जो मैं पढ़ती कभी कभी नमाज में अदा होती है या फिर नमाज से पहले हो जाती है? तो क्या मेरी वो नमाज पूरी होगी? जी अदा क्या हुक्म है मौलाना साहब इस बारे में? आपकी वो कभी इत्तेफाकी तौर पर जो वित्र की नमाज लेट हो जाती है और अज़ान शुरू हो जाती है, तो आप वो वित्र पढ़ सकती हैं और वो क़ज़ा नहीं शुमार होगा, वो ठीक होगा, कोई हर्ज नहीं है। जी, अब एक शख्स शराब पीता है, उसे खाने पीने के लिए दिया जा सकता है? देखिए, बीवी अगर है तो वो उसकी ड्यूटी है घर की जिम्मेदारियां संभालना, वो खाना पीना दे उसे, लेकिन दिल के अंदर जो गंदगी की नफ़रत है वो बाकी रहनी चाहिए। वो अपनी ड्यूटी समझते हुए वो करे, और जब मुनासिब मौका हो तो उनको समझाया भी करे, लेकिन बार बार पीछे न पड़े। मौलाना साहब, बहुत अहम सवाल बहन ने भी किया था राशिदा साहब ने कि घर के बुजुर्ग अगर नागुफ्ता कलिमात कहते हैं, गाली वगैरह देते हैं, तो ये उनका तरीक़ा कैसा है? देखिए, उनका तरीक़ा तो बहुत गलत है, लेकिन छोटे लोगों को ये चाहिए कि जिस वक्त वो गुस्से में हैं उस वक्त तो खामोश रहिए, और बाद में जब ज़रा खुशगवार मूड में हो वो, उस वक्त उनसे कहिए कि चचा मियाँ या अब्बू या अम्मी जो भी कुछ हैं वो, उनसे कहिए कि यही बात जो आप कहते हैं वो गाली दे के, वो बगैर गाली के भी हम सुन लेंगे। आप गाली क्यों बोलते हैं, अपनी ज़ुबान गंदी क्यों करते हैं? और घर में जो छोटे बच्चे हैं मौलाना साहब, वो बड़ों से सीखते हैं। वो सीखते हैं, वो भी फिर वही गाली बोलेंगे। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे घरों में जो गाली गलौज चलते रहते, छोटे बच्चे भी गाली देते हैं। तो इसलिए उनसे कहिए कि इसका, हम तो आपके छोटे हैं, हम तो झेल लेंगे, लेकिन जो हमसे भी छोटे हैं
ان کو سیکھ غلط مل رہی ہے، ان کی تربیت خراب ہوتی ہے. بالکل صاحب، اور ان کو اس کی اس حد تک عادت ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے. موقع ملا تو اس بارے میں ضرور اور باتیں کریں گے. نجمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. سلیم بھائی سوال بتائیے. سلیم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن پا رہے ہیں. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. دیکھا کہ آج یہ 12 ربیع الاول جس کو بار وفات بھی بولا جاتا ہے، تو آج قریب 10 سال سے اس کو بہت زور و شوروں سے منایا جا رہا ہے. اب مناتے اس سے میرا کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ صحابہ کا کیا عمل تھا تاکہ ہم ایک ہی... بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا انتظار. نجمہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے. نجمہ صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور اس کے بعد اپنا سوال بتائیے. ہیلو، میری طبیعت خراب رہتی. بہن آپ نے ٹی وی کی آواز اگر بند کر دی ہوتی تو خراب رہتی میری طبیعت. ٹھیک ہے، طبیعت خراب رہتی ہے. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب، تسنیم صاحب کا سوال جو ہے یہاں سلیم صاحب کا بہت اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتفاقاً یوم وصال بھی وہی ہے، یوم ولادت بھی وہی ہے. تو ایسے میں کچھ لوگ جو میلاد وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اور رسول پاک جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کا جو سما ماحول تھا یا جو ان کے جذبات و کیفیات تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے بہت ہی غمناک ماحول تھا وہ، اور ناقابل برداشت تھا یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت میں کچھ لوگ اتنے غمگین تھے کہ ایک صاحب گزرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں تو ان کو ہوش نہیں ہوا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو شکایت کی اور ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے سلام کیا، میں تو واللہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اس نے سلام کیا نہیں کیا. ایسے حالات تھے. لیکن وہ وقت جب گزر گیا، اب یہ دن جو ہے وہ خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے، گویا متوازن ہو گیا ہے. اس لیے جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اور بہت بات تک کوئی اہتمام نہیں ہوا. لیکن ہمیں یہ واقعات ایسے معلوم ہیں تاریخ میں کہ ابن جوزی جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے واعظ تھے اور بہت بڑے شیخ وقت تھے، لاکھوں ان کے مریدین تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ پر کھانا وانا بنوانے اور کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانے وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ابن جوزی نے ایسا لکھا ہے جو کہ بہت اونچے اور بہت ہی ناقد مصنف ہیں. بالکل ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ضرور جانیں گے کہ اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر درود کا تحفہ بھیجا جائے تو کیسا ہے؟ راشد صاحب تھوڑا سا انتظار. سلمہ بہن سوال بتائیے. جی میں آپ پوچھ رہی تھی کہ مجھے پیروں میں بہت تکلیف ہوتی ہے جی، تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور میرے بچے کے مطلب روزی روٹی میں مطلب بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہے اس سے کامیابی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے راشد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام جو ہے کہ کسی غیر مسلم کے مرنے پر کیا دعا کرنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ مولانا صاحب اکثر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شراب پینے لگتے ہیں، بری اس میں پڑ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ اللہ پاک ان کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتا. 3 سوال میرا یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کی کون سی عبادت سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور 4 سوال میرا یہ ہے کہ گالی دینے سے کتنی نیکیاں جاتی ہیں اور استغفار پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. بس یہ 4تھا سوال آپ کا ہم تک نہیں پہنچا ہے. بد کلامی پر کتنے گناہ ہوتے ہیں اور جی بد کلامی پہ گالی دینے پہ کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ایک بار استغفار پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. بہت اچھے سوال ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں ایک اور وقفہ لیں گے ہم. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات کئی ہیں ہمارے پاس. سالار صاحب کا جو سوال ہے مولانا صاحب کہ مدینہ منورہ جا کر ہی انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، جہاں بیٹھا ہے یا جہاں رہ رہا ہے، کیا وہاں سے بخشش کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچ بالکل صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم گناہگار، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ تا تریاق از عراق آورد شود
مار گزیدہ مردہ شود، ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ عراق سے تریاق آئے گا جب یہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو دیا جائے گا، اتنے تو سانپ کاٹا ہوا مر جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ شریعت کا نہیں ہے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں جا کے توبہ استغفار کریں گے، پھر ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں جانے کی سعادت کسی کو ملے تو بہت اچھا ہے، مکہ مکرمہ حاضری کی سعادت کسی کو ملے تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہمارے توبہ کے معافی ہونے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے وہیں جانا ضروری ہے نہیں ہے۔ ہم جہاں ہیں اپنے گھر پر، اپنے پڑوس کی مسجد میں، وہاں جا کے توبہ استغفار کریں۔ یعنی اختصار کی گزارش ہے، 8-10 سوال میرے پاس ہے۔ پولٹری فارم کی مرغی کا کیا قصہ ہے؟ دیکھیے، ہمیں کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی کس وجہ سے کسی نے منع کیا ہے۔ بظاہر پولٹری فارم کی مرغی ہونے کی وجہ سے تو کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہے۔ اب وہ بتانے والے اگر کوئی اور وجہ بتا رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جی، اب بہن کا سوال تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، بہن کھانا بنا رہی تھیں، پھر وہ خواب میں آئی والدہ۔ ایک بات تو میری یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بہن بناتی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو یہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ میں تفصیل نہیں جان سکا، لیکن اگر دو بہنیں ایک ساتھ رہتی ہیں تو کچھ کام وہ کرتی ہے، کچھ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس خواب کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو ان سے ہمدردی ہے، اور اسی بات سے آپ یہ بھی سمجھیے کہ مرنے والے لوگ جو ہیں زندوں کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے، وہ واقف ہیں کہ وہ بہت محنت کرتی ہیں، اور ان کو یہ چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو نسخہ بتایا تھا کہ ان کو شام کو سبحان اللہ والحمدللہ یہ 33 مرتبہ جو تسبیح ہے یہ پڑھنی چاہیے، یہ تھکن دور ہونے کے لیے بہترین چیز ہے۔ جی، اب نجمہ صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جتنے بہنوں میں بھی طبیعت خراب کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ تھوڑا سا آرام کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے لحاظ سے جتنا کام کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، اس لیے تھکن ہوتی ہے، تو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آرام لے لیا کیجیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تسبیحات فاطمی جو کہلاتی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، تھکن دور کرنے کے لیے بھی تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے۔ سلمہ صاحبہ کو پیروں میں تکلیف ہے، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ؟ اب ان کے بچے کے لیے جو ایسے انہوں نے بتایا کہ کامیابی نہیں ملتی، روزی روٹی کی پریشانی ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کچھ اگر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، کچھ یہ کام ہمارا ہو گیا تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اور وہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ناکامیاں ہوتی ہیں۔ دوسرے ایک کام کے طریقے کو بدل کے دیکھنا چاہیے۔ ہم صبح سویرے بہت سویرے جا رہے ہیں، دوپہر کو جا کے دیکھیے، دیر سے اٹھ رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کے کوشش کیجیے، کس آدمی سے مل رہے ہیں ان سے دوسرے لوگوں سے ملاقات کی کوشش کیجیے، اپنا طریقہ عمل بدل کے دیکھیے۔ راشد صاحب کے 4 سوال ہیں اور چاروں بہت اہم ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کسی غیر مسلم کے مرنے پر اس کے لیے دعا کس طرح کی جائے یا کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہر موقع پہ دعا ضروری نہیں ہے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اپنے سارے بندوں کو ہدایت دے اور سب کو اپنے پسندیدہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی۔ لیکن وہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے مغفرت کے لیے تو شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جو اپنی نیکیاں کی ہوں گی اس کا کچھ بہتر بدل ان کو مل جائے۔ راشد بھائی آپ کے باقی 3 سوالوں کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار، 2 بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے سوال لے لیتے ہیں۔ شازیہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم۔ باجی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، دل چاہتا ہے میں آپ کے پاس آ کے آپ کی نظر اتار دوں۔ بہت شکریہ، آپ نے کہہ دیا، یہ کافی ہے۔ جی شازیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو صدقہ بتاتے ہیں نا 360 روپے کا، جی وہ 5 بار کتنے دن میں دینا چاہیے؟ کیا 1 مہینے کے اندر اندر دینا چاہیے؟ اس کا کوئی ٹائم ہے؟ کتنے 5 دن میں دینا چاہیے؟ جی، اس کے علاوہ کوئی سوال شازیہ؟ میرا استخارہ کرنے کے لیے کیا، یہ ہم نے سنا تھا کہ جس کی کوئی نماز میں چھوٹی ہو کبھی زندگی میں بھی وہ استخارہ کر سکتا ہے، کیا ایسا ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ مطلب یہ معلوم کرنا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے شازیہ، تھوڑا سا انتظار۔ جگنو صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بول رہی ہوں میم کہ ایک بار میرے کو سفید پانی ہر ایک سمے دکھتا ہے، دعویٰ کراتی ہوں تو آرام نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے جگنو صاحبہ؟ ہاں۔ دوسرا سوال ہے کہ ایسا میرا فریجن میں درد ہر ایک سمے رہتا ہے 6 سال سے، اور اس کو بھی سونوگرافی دوا کھائی مگر آرام نہیں ہوتا ہے اس سے بھی۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگر کسی خاتون کو کوئی ایسا عارضہ ہو جیسے انہوں نے بتایا کہ لیکوریا کی شکایت ہے، تو اس کے لیے تو دعا بھی بتائی ہے، اور اس میں یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایسی صورت میں کیا نماز کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، نماز کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
البتہ ان کو چاہیے کہ ایک بوتل پانی کی رکھ لیں اور اس میں 21 مرتبہ صبح 21 مرتبہ شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اور کم از کم 10 دن تک یہ عمل کرتی رہیں، پانی پیتی رہیں، اس کے اوپر اس میں بڑھاتی بھی رہیں، اس کے اوپر یہ چیزیں پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک اور تکلیف، انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی ہے، اس کے لیے بھی یہی؟ سینے میں درد کی تکلیف اس موسم میں کبھی کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس لیے سونے میں اور ہر وقت چلنے پھرنے میں بھی شال وغیرہ ڈال کے رکھنی چاہیے۔ وہ کبھی کبھی کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہوتا، وقتی طور پر ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی، اب شازیہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، 360 روپے کا صدقہ کیا ایک بار میں ہی دے دیں یا جب جب آسانی ہو؟ نہیں، سہولت ہو، الگ الگ دیا جائے، 360 ہی دیے جائیں، لیکن یہ ایک ہفتے میں 10 دن میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے ٹائم کے اندر یہ 1800 روپے ہو جائیں، جتنی جلدی آپ کر سکیں اتنا اچھا ہے، 15 دن میں 20 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی، اب استخارے کی جو نماز ہے اس کے لیے کیا کوئی شرط بھی ہے؟ یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹی ہو وہ کرے گا، تو ایسے تو پھر دنیا میں جو ہے 1000 میں 2-4 بھی مشکل سے ملیں گے جس کی کبھی نماز ہی نہ چھوٹی ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے جس نے بھی کہی ہے۔ جس کی نماز چھوٹی ہو اپنی نماز ادا کر لے، اور یہ استخارے کی جب ضرورت ہو استخارہ بھی کرتے رہیے، کسی ایک چیز کو دوسری سے اس طرح سے باندھنا کہ وہ نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو سکے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استخارہ کر ہی نہیں سکے گا کوئی بھی۔ یہ بالکل غلط بات ہے جس نے بھی کہی ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ شازیہ جواب آپ تک پہنچا، اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ نور جہاں صاحب، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، ہم کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ہماری گوا میں آئے ہیں، کلکتہ سے ہیں، ہم گوا میں آئے ہیں، تھوڑا ان کو تکلیف ہوتا ہے، بہت چھوٹا روم ہے اور تھوڑا تہجد کا پڑھتے ہیں، جگہ نہیں رہتا تھا، تو ہم 2 مہینہ سے تھوڑا تہجد کا نماز چھوڑ دیے ہیں، تو وہ کیا گناہ ہے؟ ایسے ہمارے تو شوہر مجمی ہے، مولانا ہے، سبھی چیز بتاتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم تھوڑا اپنا نام کا بارے میں بھی جاننا تھا، نور جہاں اور رشید کا بارے میں تھوڑا۔ یہ بتائیے، آپ نے تہجد کی نماز کیا جگہ کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے؟ کمرہ چھوٹا ہے؟ سونا ایک دم چھوٹا روم ہے اور ہوتا نہیں ہے پڑا ہوا، تو ہمارے گھر کے بولے کہ رہنے دو، اب گھر 5 مہینہ ہے گھر جانے کا، جائیں گے تو ہم لوگ وہیں پڑھی، اب سب چیز پڑھے نا، ایسے صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و توبہ سب کچھ پڑھتے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ نے پوری بات جو بتائی، انشاءاللہ مولانا صاحب بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کریں۔ نجمہ بہن، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نظمہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے سوال کیا ہے؟ میں رمضان تک تہجد نماز تو ایک دن بھی مجھے نہیں چھوٹتا ہے، عشاء کے بعد کا واجب کے بھی میں تہجد کے بعد پڑھتی تھی، ہاں رمضان کے بعد سے مجھے تہجد تو بہت چھوٹ گیا۔ جی، مسئلہ کیا ہے؟ اب کیا تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہے آپ کی؟ ہاں، تہجد نماز چھوٹ رہی ہے، پھر میں منتھلی 3-4 وقت چک ڈیلی نہیں پڑھ سک رہی ہوں، پھر میں الارم میں رکھ کے میں اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں۔ 1 منتھ کے بیفور میں تہجد کی نماز پڑھی تو خواب مجھے بہت برے آ رہے ہیں، تہجد نماز پڑھتے مجھے سکون آتا تھا، بٹ میں نماز پڑھ رہی تو مجھے۔ ٹھیک ہے بہن، ضرور بتائیں گے مولانا صاحب کے کیا کریں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ راشد بھائی کے سوال بہت اہم تھے مولانا صاحب، کہ اگر جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور بچوں سے بھی محبت ہے، پھر وہ جو غلط عادتوں میں پڑتے ہیں یا کسی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ اگر غلطی کرتا ہے اس کے ماں باپ مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو محبت نہیں ہے۔ استاد اگر بہت محبوب شاگرد کی پٹائی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں محبت نہیں ہے۔ محبت کا ہی تقاضا یہ ہے کہ اس کو بگڑنے نہ دیا جائے، محبت کا ہی تقاضا یہ ہے اسے غلط راستے پہ چلنے نہ دیا جائے، محبت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو سختی سے ڈانٹ کے پڑھنے پہ لگایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کسی کو سزا دیتا ہے، سزا دینا محبت کے منافی ہرگز نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے مولانا صاحب، راشد بھائی نے بہت کھول کر بات کہی کہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بہت چھوٹی بچیاں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، برو تبرو ابناؤکم عفو تعفو نساؤکم، تم خود نیک رہو اپنے بڑوں کے ساتھ، تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ نیک رہیں گے۔ تم خود پاک دامن رہو دوسروں کی خواتین کے بارے میں، تو تمہارے گھر کی خواتین بھی پاک دامن رہیں گی۔ تم نے لوگوں کی بچیوں کو
ان کے بہت نوعمری میں ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی ہیں، تم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے ایسے درندوں سے، ایسے خوخار بھیڑیوں سے. یہ سزا ہوتی ہے اس بچی کے لیے نہیں، اس بچی کا ماں باپ کے لیے سزا ہوتی ہے کہ تم نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، آج اپنے درد کو محسوس کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دوسروں کو یہی درد ہوا تھا. یہ خدا پاک کے کچھ پردے ہیں، اس کو ہم ہر چیز کی وجہ نہیں بتا سکتے، لیکن کوئی چیز بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں یرا کا لفظ ہے، جو کچھ برا کرو گے وہ دیکھو گے، آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. بالکل تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ اللہ تعالیٰ سامنے لاتا ہے. بہت شکریہ. بندے کی کس بات سے یا کس عبادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ خدا پاک جو ہے حقوق العباد میں تو کسی مظلوم، کسی بھوکے، کسی پریشان آدمی کی مدد کو وہ کہتا ہے میری مدد کی. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں بیمار تھا، تو نے میری خبرگیری نہیں کی. سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس بات سے کسی بہت پریشان آدمی کی آپ مدد کریں. سبحان اللہ. وہاں صاحب ایک اور اہم سوال ہے کہ گالی دینے پر اگر گناہ ملتا ہے تو استغفار پر کتنے ثواب ملتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ زبان کھولنے کو بہت ناپسند کرتا ہے، سوائے اس کے کسی اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، اس لیے وہ مجبوراً کچھ بول رہا ہے، اس پہ خدا پاک پکڑ نہیں کرتا. ورنہ گالی گلوچ کرنا بہت بری چیز ہے، اور اس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. جب کسی کی زبان سے گالی ہوتی ہے یا غیبت و بہتان ترازی ہوتی ہے تو اس سے اتنا تعفن اور بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے برداشت نہیں کر سکتے، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اور استغفار جو ہے وہ اصل میں ساری گندگیوں کو دھونے کے لیے ایسا کیمیکل ہے جو ہم اس کا استغفار کرتے ہیں اور ہماری روح اور ہمارا جسم اور ہماری زبان سب پاک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے صاحب. اب تہجد کی جیسے کہ انہوں نے بہن بتایا کہ 5 مہینے سے رہ گئے ان کو واپس کلکتہ جانے کے لیے، میں سمجھ لیکن گیا. کب تک کے لیے مؤخر کرنا؟ ہرگز یہ نہ کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے زیادہ آپ کا کمرہ تنگ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سجدے کے لائق جگہ نہیں ہوتی تھی، اشارہ کرتے تھے اور وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی تھیں، اور جب تک سجدوں سے دونوں سے فارغ نہ ہو وہ گھٹنے موڑے لیٹی رہتی تھیں. اور جب حضور دونوں سجدوں سے فارغ ہو کے کھڑے ہوتے تھے تو اشارہ کر دیا کرتے تھے، یعنی اب تم پاؤں پھیلا لو، اور پھر وہ دیر تک نماز پڑھتے تھے. اتنے تنگ کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے سجدے کے بیچ میں حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں. مولانا صاحب زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، نہ 6 جانے کے مہینے کل کیا ہو پتا کب تک رہیں گے. 6 دن کا بھروسہ نہیں، 6 منٹ کا بھروسہ نہیں. ایسے میں نیکی کیوں چھوڑی جائے؟ نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، جن حالات میں ہیں وہ کرتے رہیں. نور جہاں اور رشید کا مطلب بھی بتا دیجئے. نور جہاں سارے عالم کی روشنی. اسے ہم پکارتے نور جہاں ہے، غلط ہے نا؟ نور جہاں اتنی جلدی وہ نور جہاں نہیں بول سکتے، لیکن نور جہاں بھی ٹھیک ہے. اچھا، رشید کا مطلب؟ رشید کا مطلب راہ راست پر چلنے والا نیک آدمی. اب نجمہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ تہجد جو ہے وہ ان کی چھوٹ رہی ہے، شاید توفیق چھن گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اس سے کہیے کہ پروردگار جس وجہ سے بھی میری نماز تہجد چھوٹ رہی ہے میں معافی چاہتی ہوں، مجھے نماز کی توفیق دے. اور پھر زور لگا کے نماز شروع کر دیجئے. نماز جو معمول، انہوں نے کہا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو عمل شروع کر دیا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی نحوست بہت بری ہوتی ہے. بالکل ماسابہ، جیسے انہوں نے کہا کہ جب یہ تہجد کی نماز ادا نہیں کرتی ہیں تو برے برے خواب آتے ہیں. ہاں، خواب، پریشانیاں. اس لیے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، اور جتنے دن نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اس لیے کہ ہر آدمی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کے ساتھ الگ ہے. جو آدمی پابندی سے تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے یوں ہی سمجھے کہ یہ واجب تھا. ایک چیز اور ہے کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں اگر تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا اس کی قضا ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، قضا تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ اس وقت میں وہ اٹھے اور منہ ہاتھ دھو کے اور کچھ تسبیح پڑھتی رہے. تہجد تو نہیں پڑھ سکے گی لیکن تسبیح پڑھتی رہے، استغفار کرتی. کیا تسبیحات میں کیا مولانا صاحب؟ درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے. قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، لیکن جو آیتیں بطور دعا ہوتی ہیں جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ قرآن مجید کی آیت ہے، دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا تو شکریہ ادا کر رہے ہیں لیکن اپنے بھائی سے اعتذار چاہیں گے. ہمیں یاد ہے کہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ سورہ یوسف جو ہے وہ کم سن بچیوں کو پڑھنے کے لیے کیوں روکا جاتا ہے؟ بعض لوگ اگر روکتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں اور یہ کتنا غلط ہے؟
क्या बात है इस सूरह में या इसका जो मजमून है, इसका जो मफाहिम है, इस पर हमने कहा था कि आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन किसी वजह से आज वो याद नहीं रहा। उम्मीद है कि माफ़ ज़रूर करेंगे। कल फिर हम मिल रहे हैं इंशाअल्लाह, तो कल कोशिश करेंगे कि तफसील से मौलाना साहब से इस बारे में जानें। आज के लिए हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं। आप सबकी तरफ से मौलाना साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। लेकिन जी सलाम पर प्रोग्राम का सिलसिला, खबरों का सिलसिला जारी है। बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम खबरें आपके पेश नज़र हैं। आप जी सलाम देखते रहें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।